मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दी गई है उन लोगों के लिए जिनके साथ क़िताल किया गया। किस चीज़ की इजाज़त दी गई? यानी क़िताल ही की इजाज़त दी गई। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इस सबब से कि उन पे जुल्म किया गया है। इससे पहले रुकू में अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि अल्लाह ताला युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले लोग हैं उनकी मदद करेगा। तो मदद की सूरत क्या होगी, अब उसका बयान है। वो सूरत ये होगी कि जब मुशरिकीन तुमसे क़िताल करें तो तुम भी जवाब में क़िताल कर सकते हो। शुरू में मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी क़िताल करने की। मक्का में आपको पता है कुरान बार बार कहता था कि फ़स्बिरू, सब्र करो, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगो सब्र की। और बुराई का जवाब इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, जब कोई तुमसे बुरा सलूक करे तुम जवाब में अच्छा सलूक करो। तो ये अहकाम थे। उसके बाद अल्लाह ने इजाज़त दी कि ये अगर तुमसे लड़ते हैं तो तुम भी अब लड़ो। और फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह का हुक्म आया कि ये नहीं भी लड़ें तो तुम अब इनसे लड़ो। यानी तुम अब जो है वो दुनिया में दीन को गालिब करने के लिए जिहाद करो, क़िताल करो। तो ये इसको कहते हैं तदरीजन, यानी स्टेप बाय स्टेप इस्लामी हकाम आए। यहाँ एक इश्काल होगा कि इससे पहले की जो आयात थी उनमें तो सुलह हुदैबिया का तज़किरा चल रहा था कि उम्रा करने से रोक दिया गया, तो उस पर अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की अज़मत को बयान किया, हज के हकाम बयान किए कि ये जो बुक़ा मुबारक है जिसको बैतुल्लाह कहा जाता है, ये कैसी चीज़ है, क्या इसके हकाम है, क्या फ़जीलत है। तो जबकि लड़ाई की इजाज़त तो बदर में मिल चुकी थी, ये तो हुदैबिया से पहले है। तो इसका जवाब ये है कि ये आयतें पहले नाजिल हुई हैं, जो अब आयतें मैं पढ़ रहा हूँ ना, जिहाद की इजाज़त वाली, और हुदैबिया वाली आयतें बाद में नाजिल हुई हैं। तो ऐसा हुआ है कुरान में कि जो आयतें बाद में नाजिल हुई उनको पहले लिखा गया, जो पहले नाजिल हुई उनको बाद में लिखा गया। वजह उसकी है कि कुरान को जो किताबी शक्ल में जब लिखा गया है, यानी सूरत की जो आयतों की तरतीब दी गई है वो अलग है। उसमें हिकमत क्या है? उसमें हिकमत ये है कि उसमें बलागत, जब रिटर्न फॉर्म में हम किसी चीज़ को लेकर आते हैं और क़यामत तक के लिए जब उसको जिस तरतीब से पढ़ा जाएगा, तो वो पढ़ने के लिहाज से अल्लाह का इल्म चूँकि कामिल है, तो अल्लाह के इल्म में तकाज़ा किया कि पढ़ने के लिहाज से तरतीब अलग हो और नुज़ूल के लिहाज से तरतीब अलग हो। अब पढ़ने के लिहाज से तरतीब ऐसी क्यों रखी गई कि जो जिहाद की आयतें पहले नाजिल हुई थी उनको अल्लाह ने बाद में लिखा सूरह हज में, और हुदैबिया वाली आयतें, हुदैबिया वाला वाक़या बाद में हुआ और उन आयतों को पहले। तो उसमें उलमा ने हिकमत ये बयान की है कि हुदैबिया का जो वाक़या है उसमें अल्लाह ने वादा किया ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मदद की ये सूरत बयान की कि तुम्हें जिहाद की इजाज़त दी गई है। तो ये इस लिहाज से पिछले वाले वाक़े से इसकी मुनासबत हो गई कि जब अल्लाह तुम्हारा दिफा करेगा ना, तो सब कुछ अल्लाह खुद नहीं करेगा, तुमसे करवाएगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये ताकि ये एक सियाक़ के साथ, एक नज़म के साथ इस किस्से का वाक़या, इस सुलह हुदैबिया और जिहाद की आयतों को आपस में रब्त पैदा हो जाए। बाकी नाजिल होने में जो हिकमत थी वो यही हिकमत थी कि पहले नाजिल की जाएँ वो आयतें जिनमें जिहाद की इजाज़त दी जा रही है, ताकि उन आयतों की बेस पे सहाबा कराम लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शुरू में सब्र का हुक्म क्यों था, बाद में दिफाई जिहाद की इजाज़त दी गई, फिर इक़दामी जिहाद की। तो दिफा और इक़दाम में फ़र्क ये होता है, दिफा कहते हैं कि दुश्मन आप पे हमला करे तो आपको दिफा करने की इजाज़त, और इक़दाम का मतलब होता है कि आप खुद बढ़ चढ़ के दुश्मन पे हमले करें आप। तो ये इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। मक्का में मुसलमानों के पास ताकत नहीं थी, और अगर उस वक्त लड़ने की इजाज़त होती तो लड़ाई में फ़ायदे के बजाय नुकसान था, मुशरिकीन गालिब आ जाते। मदीना में जाने के बाद मुसलमानों के पास एक रियासत आ गई, कुछ रही सही, कुछ थोड़ी सी ताकत आ गई उनके पास, तो भी अल्लाह ने इक़दाम करने की इजाज़त नहीं दी कि खुद बढ़ चढ़ के हमले करो, अभी इतनी पावर में नहीं हो। अभी सिर्फ इतना है कि वो हमला करते हैं तो तुमने भी जवाब में तलवार चलानी है, तुमने ऐसा नहीं करना कि फरार इख्तियार करना है और जोड़ करना है, ना ना ना, ईंट का जवाब तुमने भी पत्थर से देने की कोशिश करना है। और जब मजबूत रियासत कायम हो गई और मुसलमानों के पास पावर आ गई, तो फिर क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, जो सूरह तौबा की आयतें थी कि तुम्हारे करीबी ममालिक हैं, इनसे लड़ो, इन पे अब चढ़ाई करो तुम। तो ये अल्लाह ने इसलिए हकाम दिए चूँकि इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है ना, तो जो भी जैसा ज़माना होगा मुसलमान उस ज़माने के लिहाज से आयतें वहाँ मुंतबिक करेंगे।
جہاں ہم کمزور ہوں گے، جہاں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے تھپڑ کا جواب اگر تھپڑ سے بھی دیا نا تو آگے سے 6 تھپڑ اور لگائے گا وہ، تو وہاں صبر۔ ایسے حالات بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہیں کہ اگر وہاں مسلمان جوابی کارروائی شروع کر دیں تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی ان کی، جو تھوڑا بہت رہ گیا نا وہ بھی۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ان کو دفاع نہیں کیا تو رہی صحیح طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو ہر زمانے کے لحاظ سے قرآن نے آیتوں کو نازل کیا تاکہ یہ دیکھ لو کہ تم دیکھو کہ تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مکہ میں نبی کی تھی تو صرف صبر، تمہاری وہ پوزیشن ہے جو مدینہ کے ابتدائی دنوں میں تھی تو جوابی کارروائی کی اجازت ہے، اور اگر وہ پوزیشن ہے جو خلافت میں ایک مسلمانوں کی مضبوط خلافت ہوتی ہے تو پھر اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کچھ سر پھیرے قسم کے لوگ جو ہر جگہ بس لڑنے ہی کی بات کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جہاد ہی کا انکار کر دیا، جو لڑائی کی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی کہتے ہیں نہیں لڑو، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ دونوں افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ افرادی قوت ہے نہ طاقت ہے، تو آپ کیسے لڑو گے، کیوں لڑتے ہو، اس سے تو رہی صحیح طاقت بھی جائے گی، تو جواب میں کہتے ہیں کہ پھر کیا یوں ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ بھی نہ کریں۔ یہ بہت غلط دلیل ہے بھائی، جو کر سکتے ہیں اسباب کی دنیا میں وہ کریں آپ۔ جب لڑنے کی پاور نہیں ہے تو یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک آدمی میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ یہ سوچ کے لڑ رہا ہے کہ پھر میں کچھ بھی نہ کروں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دنیا میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مسلم ممالک، جہاں غیر مسلم ریاستیں ان میں بغاوت مسلمانوں نے شروع کی ہے، جس کا نقصان یہ ہونے لگا ہے کہ وہ مسلمان انتہائی منورٹی میں انتہائی کمزور ہیں، وہ طاقتیں بڑی مضبوط ہیں، انہوں نے بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو ایسا کچلا ہے کہ ایک ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب وہاں کے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے بھائی تم معاہدہ کر کے آرام سے بیٹھو، مت لڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم آرام سے بیٹھے رہیں، کیا ہم یہ شہداء کا خون جو ہے رائے گاں جانے دیں؟ تو نہ ہر جگہ جہاد ہوگا، نہ ہر جگہ صبر ہوگا۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اسباب کی دنیا میں آپ میں لڑنے کی طاقت اور فتح اور نصرت کی امید ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآنی آیات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو ابتدائی مرحلے میں جو اس جہاد کی اجازت ملی تو اس کے بارے میں آیات کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قتال کیا گیا، اس سبب سے اجازت دی گئی ان کو قتال کی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اب تمہیں لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ تم سے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی آیتیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنے بھی تھوڑے ہوں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ہم لڑیں گے، بغاوتوں پہ آتے ہیں اور لڑتے ہیں پھر تو، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ نے ہر جگہ مدد کا وعدہ نہیں کیا ہے، وہاں مدد کا وعدہ کیا ہے جہاں آپ میں کسی نہ کسی درجے میں لڑنے کی طاقت ہو، کچھ طاقت کا کچھ نہ کچھ ریشو ہو۔ کتنا ریشو ہو اس کو سورہ توبہ میں سورہ انفال میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں کہ آدھی اور ڈبل کی کم سے کم یہ ریشو ہو، یعنی ان کی پاور آپ سے ڈبل ہو اور آپ کی کم سے کم اس کی نسبت آدھی ہو، تو یہ کم از کم درجہ ہے لڑائی کی اجازت کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، صحابہ کرام کو لڑائی پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم پر ظلم کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بغیر حق، ناحق نکالا، الا ان یقولوا، صرف اس بات پہ کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ایک نظریاتی اختلاف ہے ان کا، آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کرتے تو ان کو بھی اپنے مذہب پہ چلنے دیتے، جو توحید پرست لوگ ہیں، آپ کہتے ٹھیک ہے جی لکم دینکم ولی دین، تو یوں کہہ دیتے، لیکن نہیں، ایسا ظلم کیا کہ ان کو ان کے گھروں کے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو لڑنے بھڑنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اللہ تو امن والا ہے اور اسلام تو امن کا مذہب ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دیں تو مذہب مخالف لوگ تو بموں کا استعمال کر کے مذہب کا دنیا سے بالکل خاتمہ کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ یہ جو آج کل کے لبرل لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم سب مذہب کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی بھی کسی کو فالو کرے اور سب کو آزادی ہے، یہ ان کے منہ پر ایک سمجھتے ہیں کہ زوردار تماچا ہے یہ، کہ یہ براڈ مائنڈڈ صرف دیکھنے کی حد تک ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع کرنے کی اجازت نہ دیتا،
یعنی اللہ اگر یہ اجازت نہ دیتا نا پچھلی امتوں میں بھی اور آج بھی، کہ ہمیشہ سے اللہ نے پیغمبروں کو اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی تم پہ تلوار چلائے گا تو تم بھی تلوار چلاؤ گے جواب میں۔ خاص مواقع پر صبر کا جو حکم آیا تھا وہ خاص موقع کے لیے تھا کہ تلوار ہی نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں حکم ہوا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، اس لیے کہ جو قوم اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سک رہی وہ حکومت کے خلاف تلوار کہاں سے اٹھائے گی، تو وہ ایک عارضے کی وجہ سے تھا، ورنہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو تم پہ اس طرح سے ظلم کر رہا ہے تم نے دفاع کرنا ہے، کیونکہ اللہ اگر دفاع کی اجازت نہ دیتا اور لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لہدم الصوامع، جو صومعہ ہے راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دیے جاتی، یعنی دنیا میں کسی بھی شکل میں اللہ کا نام لینے والا کوئی بچتا ہی نہیں، چاہے وہ یہودی عیسائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو کسی بھی شکل میں خدا کا نام لینے والے لوگ محفوظ ہی نہ رہتے۔ لبرل لوگ، ملحد لوگ خدا کے نام اور اس کا تذکرہ دنیا سے مٹا دیتے۔ تو یہ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں خدا کا نام زندہ ہے، اور وہ جگہ زندہ ہے جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لہدم الصوامع، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے جو راہبوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی، وبیع، اور عیسائیوں کے جو چرچ ہیں جو عام عبادت گاہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دی جاتی، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی جاتی، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں بھی تباہ کر دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا بہت کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اس میں مسجد کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ان تمام عبادت گاہوں میں خدا کا نام، اللہ کا نام اتنی کثرت سے نہیں لیا جاتا جتنا مسجدوں میں لیا جاتا ہے۔ تو 5 ٹائم اذانیں ہوتی ہیں، 5 ٹائم اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ عبادت کرتے ہیں مسجد میں، تو یہ ساری وہ جگہیں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے سب ملیا میٹ کر دی جاتی، لیکن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دی ہے، یہ اللہ کو اپنے دین سے محبت اتنی ہے، تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لڑے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ تو جیسے کہ اللہ نے کرتا رہا ہے، اللہ کتنی سیکولر قوتوں نے کتنی کوشش کی ہے مذہب کو دبانے کی، اللہ کے نام کو مٹانے کی، کتنے زور لگائے ہیں۔ رشیا کو دیکھ لینا، کیا کچھ ظلم نہیں کیا تھا اس نے۔ ایسے جو سیکولر قوتیں ہیں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے کہ جنازہ نکالا گیا ہے باقاعدہ ایک فیک بنا کے کہ ہم نے اللہ کا جنازہ، معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکال دیا، ہم کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھے گا اللہ بھی اٹھے گا اس کی مدد کے لیے، اور لوگ اٹھتے رہے، لہذا اللہ کا نام آج بھی باقی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ اللہ طاقتور ہے اور ہر ایک پر غالب ہے۔